बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस पाक परवरदिगार के नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। सियासी चैनल प्रोग्राम में आज हम एक नए चेहरे जो सियासत में अभी अपनी आमद का बिगल बजा चुके हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, और मैं ये कहूँगा कि उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना तारुफ खुद ही पहले मुख्तसर करवाएं ताकि हम आगे बातचीत का सिलसिला मज़ीद उसको तूल बख्श सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबो सबसे पहले मैं आपके डेली गांचे टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इलाके की गांचे की हक की आवाज़ को उजागर करें। गांचे की तामीर और तरक्की में आप लोग एक अहम किरदार अदा करें, और मैं दुआ रखूँगा और आइंदा भी यही तवक्को रखूँगा कि आप लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके साथ ये जो यूथ हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी माशाल्लाह एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, ये भी अपना किरदार भरपूर अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपना तारुफ़ करना भी चाहूँगा कि मेरा नाम ताहिर अली सानी है। मैं छोरबट के गांव परतुक से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस है। हल्का नंबर 2 से मैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि ये ताहिर अली तो समझ में आया, लेकिन मुझे ये सानी में कुछ पेचीदगियाँ लगी। क्या ताहिर अव्वल भी कोई थे पहले? जी अपो, बात कुछ यूँ है कि ये मेरे चाहने वाले हैं, मेरे गांव में मेरे चाहने वाले बुज़ुर्ग बड़े और नौजवान जितने भी हैं उन्होंने ये मेरा एज़ तखल्लुस रखा है ताहिर अली सानी। तो इस वजह से मैं जाना जाता हूँ, और लोगों की मोहब्बत है जिस वजह से लोगों ने मेरे नाम के साथ सानी का जो है वो इजाफ़ा कर दिया। अच्छा, अपना ताहिर भाई, आप से मेरा एक पहला सवाल ये है कि आपने सियासत में आने को तरजीह क्यों दी? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा ज़ुहैर भाई आपने। आप देखें कि हमारे हल्का नंबर 2 की जो सियासत रही है वो आप सबके सामने है। आप देखें कि हमारा हल्का काफ़ी ज़्यादा महरूमियों में गिरा रहा। इसके साथ साथ जो हल्के की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भी नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी वो अपना क्या कहते हैं कि एक अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। वो सोचते हैं कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जैसा कि आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को आप ले लें। एजुकेशन में अगर हम देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा महरूमियों का सामना किया है। आप देखें हमारे यहाँ पे स्कूलों की बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल जो टीचर्स की तादाद है, एक्चुअल जो मटेरियल वहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन आप देखें पूरे हल्के में, आप हल्के को छोड़ें पूरे गांचे में एक ऐसी कंप्यूटर लैब नहीं है जो फंक्शनल हो, जहां पे स्टूडेंट्स जाके प्रैक्टिकल वर्क कर सकें। सेकेंडली आप देखें हमने जर्नल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। आप देखें हमारी लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो फंक्शनल नहीं है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स जो है वो नहीं है स्टूडेंट के पास। इवन के टीचर इतने वो नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है कि वो अपने से वो चीज़ें लें, या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वो चीज़ें अवेलेबल कर सकें स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो वहाँ पे कर सकें। और साथ ही साथ आप देखें हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखें तो आप देखें हमारे पास एक गायनोलॉजिस्ट नहीं था। हमारे पास वो वक्त आया जब हमारी माएँ बहनें आप देखें कितने मुश्किलात से गुजरी। हमारे पास एक आप देखें यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक सर्जन नहीं है, वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के तनाजुर में नौजवान जो है वो आप चाहते हैं कि सियासत चेंज हो। नौजवान जो है एक काफ़ी जुल्म सह के आए हैं, काफ़ी महरूमियों से गुजर के आए हैं। अपना डिसीजन है या आपको किसी ने जो है, या आपके चाहने वालों ने, आपके इलाके के लोगों ने, या XYZ किसी ने आपको मतलब ज़बरदस्ती इस फील्ड में डाला है? इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए मैं काफ़ी काम करता रहा हूँ। इससे पहले मैं सोशल वर्कर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो निचले लेवल से जो है वो काम स्टार्ट किया हुआ था काफ़ी अरसे से। तो वहाँ से मुझे ये ऐसा ये जज्बा आया कि इंसान एक नज़रिया मेरा बिल्डअप हो गया। अब मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि एक मैं नज़रिया लेके मैं सियासत में आ रहा हूँ, जो कि मेरे तमाम जो हल्के के नौजवान हैं, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट गांचे जो है सब नौजवानों का एक नज़रिया ये होना चाहिए कि हल्के में आप देखें जो हमारे
معاشرے میں ایک بندے کی ترقی جو ہے، فرد واحد کی جو ترقی ہے وہ ترقی نہیں ہے. جب تک ہم سب مل کے اوپر نہ آئیں تب تک ہمارا معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ نظریہ بلڈ اپ ہو چکا ہے، جسے میرے لوگوں نے، میرے چاہنے والوں نے مجھے انفورس بھی کیا کہ انہوں نے کہ آپ آگے آئیں، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. میں خود بھی اس بات کے حق میں ہوں، پھر میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا. ہیلتھ کے شعبے میں آپ نے بات کی، تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ خپلو ہاسپٹل میں پراپرلی یہاں پر موجود ہیں، اور سرجن جو ہے مستنصر صاحب اب تو کئی سو تقریباً آپریشنز وہ کر چکے ہیں، جس میں مائنر اور میجر دونوں شامل ہیں. جی. اور اچھا، اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں گے کہ آپ نے حلقہ 2 میں ڈائریکٹلی جو ہے کہ یہ ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا آپ نے ایک فیصلہ کر لیا. جی. جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس سسٹم کے اندر بہت سی پارٹیوں کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جی وہ بھی کافی مشکلات کا شکار ہیں. جی. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کی سیاست کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے کہ آپ آزاد حیثیت میں اتنا ٹف مقابلہ جیتنے کے خواہش مند ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ دیکھیں نوجوان باشعور ہے، نوجوانوں کو اب اپنی منزل نظر آ رہی ہے. یہ جو میرے حلقے کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، میں کہتا ہوں پورے ڈسٹرکٹ گانچے کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ ایک سیاسی طور پہ اب باشعور ہو چکا ہے. اب ہم سیاست کو ایک نئی راہ سے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جتنے بھی امیدوار آئے سب ہمارے محترم ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاص فریم ورک پہ کام کیا ہے. انہوں نے اس سینیریو سے ہٹ کے نہیں سوچا کہ ہماری یہاں پہ کتنا اسکوپ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے دریاؤں سے لوگ سونا نکال کے لے کے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ لوکل جو اسمال بزنس انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کیا. آپ دیکھیں ٹورزم کے حوالے سے کام نہیں کیا. آپ دیکھیں مختلف جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے کام نہیں کیا. آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے پاور ہاؤسز ہیں. آپ دیکھیں ہر 2 مہینے کے بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے نمائندے آئے وہ ایک اپنا منشور لے کے نہیں آئے، اپنا ایک خاص جو ان کا آئیڈیالوجی ہوتا ہے، نظریہ جو ہوتا ہے وہ لے کے نہیں آئے حلقے کے لیے، اس پورے ڈسٹرکٹ کے لیے. وہ ایک پارٹی منشور کے تحت کام کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی منشور سے ہٹ کے انہیں سوچنے کا موقع نہیں ملے. اب جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک خاص منشور رکھیں. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ دیکھیں ہم نے ایجوکیشن کے شعبے میں ایک ہم نے بات رکھی جرنل سائنس. اس میں آپ دیکھیں ہم نے کامرس کو نیگلیکٹ کیا، ہم نے سوشل سائنسز کو نیگلیکٹ کیا، ہم نے آئی ٹی کو نیگلیکٹ کیا، کمپیوٹر سائنسز کو. اس وجہ سے ہمارا ایک جو نوجوان طبقہ تھا، ایک جو نوجوان ہماری نسل تھی، وہ ایک تباہ ہو کے رہ گئی. تو کافی زیادہ گیپ آ گیا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت آزاد امیدوار ہم اپنے ویژن کو، اپنے منشور کو عوام تک پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کو جیتنے کے بعد بھی یہ سب چیزیں آن گراؤنڈ لیول ہم دیکھ کے ہم جج کر کے آئیں تو انشاءاللہ ہم کام کر سکتے ہیں عوام کے لیے. اور پارٹی کو بھی اس قائل کریں گے کہ آپ اس بیسس پہ کام کریں. کہ آپ اکیلے اگر اس پورے حلقے میں سے آزاد امیدوار پورے ڈسٹرکٹ میں سے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر آزاد امیدواروں کی بہت کم جو ہے، یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی بہت کم رسائی ہوتی ہے. جی. کیونکہ کسی نہ کسی پارٹی کا انفلوئنس جو ہے وہ کام کرتا ہے ہر حلقے میں. تو آپ جو آپ کا اتنا ویژن ہے اور اچھا ویژن ہے، آپ فرد واحد اس پہ مطلب کس طرح کام کریں گے، کس طرح امپلیمنٹ کریں گے، یہ چیز اگر آپ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں تو. یہ آپ نے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اور امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے، جو کہ ہمارے ہر جو طبقہ فکر ہے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلی بات، ہمارے پاس ایک وسیع تھنک ٹینک موجود ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، ہمارے پاس اتنا اثاثہ موجود ہے کہ ہم ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتے ہیں. ہم اپنے حلقے میں، اپنے ڈسٹرکٹ گانچے میں ایک ایسا تھنک ٹینک انٹروڈیوس کریں گے جو ہمیں آگے کی پلاننگ اور مستقبل کے جو لاہے عمل ہے ان کے مطابق ہم ان کی رائے لے سکیں. اور ایز اے کولیکٹیو ایفرٹ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ ہم کولیکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ انڈیویجول ہوئے ہیں. اب میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اب ہم نے کولیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے. آئیڈیاز شیئر کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتے. ہمارے پاس جب اتنا اثاثہ موجود ہے تو ہم ان سب کو لیں گے اور انشاءاللہ اس حلقے، اس ڈسٹرکٹ کی تقدیر بدلے. تو اب آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، الیکشن کی طرف جاتے ہوئے آپ کا کون سا اسٹائل ہوگا؟ یہ لیفٹ کی سیاست کریں گے یا رائٹ کی سیاست کریں گے؟ انشاءاللہ العظیم جیسا کہ ارشاد ہے قول قولا سدیدا، الحمدللہ ہم بالکل سیدھی بات کریں گے، کھری بات کریں گے. جو حق بات ہوگی حق پہ لڑیں گے، حق کے لیے جان دیں گے، حق کے ساتھ چلیں گے.
عوام میں آپ جا رہے ہیں تو آپ جس طرح فار ایگزامپل ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں وہ مختلف اپنے منشور پر ووٹ مانگتی ہیں جی، تو آپ کس مطلب بیس پر آپ عوام میں جائیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جوانوں کی جو ہے وہ اتنی میجورٹی نہیں ہے، جی، یوتھ جو ہے وہ منارٹی میں ہے، اس لیے کہ کچھ آگے ہمارے شہروں کی طرف پڑھنے گئے ہوئے اور کچھ لوگ یہاں پہ ہیں. تو اب آپ کس طرح ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ نے کسی خاتون کو، کسی ہمارے بزرگ کو، کسی فرد کو آپ یہ مطلب ہمارے یہاں پہ کوئی مذہب کے نام کا ووٹ لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کارکردگی کی بنیاد پہ، کچھ نے انفرادی طور پہ لوگوں کو نوکریاں دی ہوئی ہیں، کچھ نے ٹھیکے دیے ہیں. تو مطلب اس سخت حالات میں اب آپ ناظرین آپ کے سامنے آپ ووٹ کس طرح لیں گے؟ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ سوال بنتا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں زہیر بھائی، نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کی جو ہے وہ ایک خاص پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، ترقی میں ان کا بہت کردار ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس سینیریو میں ہمارے جو حلقے کی ڈائنامکس ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ گانچے کی جو ہے صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ پلیٹ فارم ہی انہیں مہیا نہیں کیا جس کے تھرو یہ سب اوپر آ سکے. یہاں پہ لوگوں نے وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں کی، نوجوانوں کو خود مختار کرنے کی بات نہیں کی. میں انشاءاللہ نوجوانوں کو خود مختار کروں گا. اس کے لیے ہم نے مختلف پلانس بنائے ہوئے ہیں. سب سے پہلا پلان جو ہے آپ دیکھیں ہمارے لیے ٹورزم ہے. ہمارا جو بیسک ہے، ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنٹ سینیریو میں وہ ٹورزم ہے. ٹورزم کے لیے انشاءاللہ تمام ہم کنسرن جو ادارے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو ایک ٹیبل پہ لائیں گے. اس کے لیے ہم نے لائحہ عمل طے کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے. لوکل لیول پہ ہم مختلف جو آئیڈیاز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ گیسٹ ہاؤس وغیرہ کا ہم وہ کریں گے. اس کے لیے ہم لوکل جو لوگ ہیں لوکل ہمارے، ان کو ہم کہیں گے کہ آپ اپنے جو گھر وغیرہ ہیں مختلف ان کو گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کریں. بزنس جو انیشیٹو ہے ٹورزم کے حوالے سے اس کو انشاءاللہ ہم انٹروڈیوس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے لیے انشاءاللہ یہ جو اخوت کے پروگرام ہیں یہ ہم انٹروڈیوس کریں گے تاکہ وہ امپاور ہو سکے. آپ دیکھیں ہمارے جو ادھر ڈسٹرکٹ گانچے کے اور میرے حلقہ نمبر 2 کے لوگ بہت انتہائی ایماندار ہیں. ہم لوگوں کو پلیٹ فارم نہیں ملا جس کے تو ہم اوپر آئیں. اتنے ہمارے پاس آئیڈیاز ہے، آئیڈیاز جنریشن ہے. ہمارے کلچرل حوالے سے بھی کافی چیزیں بنتی ہیں. آپ دیکھیں کار وغیرہ بنتے ہیں، نتنگ بنتے ہیں، اچھا آرٹ کرافٹ کیلیگرافی میں کافی چرا وغیرہ بنتے ہیں، وہ کوات وغیرہ بناتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے. میں یہی کہوں گا پہاڑی سلسلے چاروں طرف، بیچ میں ہم ہیں. مثال گوہر نایاب، ہم پتھر میں رہتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس گوہر نایاب کو باہر لا کے اسے تراشنے کی، اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم یہ انڈسٹریز بنائیں گے اور پلیٹ فارم دیں گے. یعنی کہ آپ ایک ہنرمند گانچے بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کی جو یہ آپ کا جو حلقہ ہے اس کے اندر ابھی تک کون سا ایسا ووٹ بینک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو بڑے ہیں بزرگ وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں، اصل تبدیلی چاہتے ہیں، اصل سوچ چاہتے ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میرے جو نوجوان ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں. وہ تو میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ نوجوان سیاسی طور پہ اب باش ہوں گے. اتحاد چوپٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. میں چاہوں گا میں نے یہ بات بھی لاسٹ ٹائم بھی میں نے 1-2 دفعہ نجی انٹرویو میں بتائی، اب بھی بتا رہا ہوں کہ چھوربٹ کے جو عوام ہیں، چھوربٹ کے جو باشعور غیور عوام ہیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور انشاءاللہ وہ سب میرا ساتھ دیں گے. وہ سب اس ترقی میں، اس نئی سوچ میں وہ سب شامل ہوں گے. اتحاد چھوربٹ کرنے کے بعد آپ خپلو، برا اور یوگو کے لیے کون سی اسٹریٹجی پہ چلیں گے؟ سر دیکھیں میری نظر میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ فرد واحد کی ترقی نہیں ہے. آپ دیکھیں میرے حلقے کے جو گاؤں ہیں، آپ پھرنو سے لے کے یوگو تک آپ دیکھ لیں، یہ ہمیشہ نظر انداز ہوتے رہے ہیں. ایون کہ یہ جو کھرفک ہے اور ہمارا سیاری ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ تک نیگلیکٹ ہوتے رہے ہیں. اسپیشلی اس سائڈ سے میں کہوں گا یوگو، کھرفک، برا، ان کو ماضی میں وہ حیثیت نہیں مل پائی جو انہیں ملنی چاہیے تھی، جو یہاں پہ کام ہونا چاہیے تھا. اور اس طرف سے آپ دیکھیں تو میں آپ کو جی ان محکوم یعنی کہ جو محروم علاقے ہیں ان کو ان کا حق دلوائیں گے. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، میرے حلقے کا آخری گاؤں ہے پھرنو. لاسٹ ٹائم میں وہاں اسکول میں سروے میں گیا تو آپ دیکھیں وہاں پہ ایک گریڈ 1 لیڈی تھی جو کہ سائنس سبجیکٹ پڑھا رہی تھی اور وہاں پہ ٹیچر اویلیبل نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ المیہ ہمارا اس طرح ہو گیا. کس کو قصوروار سمجھتے ہیں، سسٹم کو، ہیڈ کوارٹر خپلو کو، یا اپنے نمائندوں کو؟
سر اس میں تو میں یہی سب سے پہلے تو جو عوام جو نمائندے الیکٹ کرتی ہے سب سے پہلے تو وہی اپنی رعایا کے بارے میں جو ہے وہ ان کو سوچنا ہوتا ہے, ان کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. سیکنڈلی جو ہماری عوام ہے انہوں نے تو ہر موقع پہ قربانی دی ہے, انشاءاللہ وہ اب سیاسی طور پہ باشعور ہیں. اس سے پہلے تھوڑی بہت کوتاہیاں عوام سے بھی ہوئی ہیں. میں چاہوں گا کہ عوام بھی اپنے اسکولوں میں وزٹ کرے, وہ والدین اپنے اسکولوں میں جائے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھے, اگر وہاں اسٹاف نہیں ہے تو اسٹاف کے بارے میں پوچھے اور حکام بالا تک اپنی آواز پہنچائے. آپ نے کہا کہ عوام اور نمائندے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے نمائندے اتنے مضبوط ہیں کہ بیوروکریسی کے مقابلے میں وہ کام یا بیوروکریٹ سے لے سکیں؟ سر یہی تو ہمارا ایک المیہ رہا ہے کہ ہم نے بیوروکریسی کو ایک الگ حیثیت دی ہوئی ہے. اصل میں جو سیاستدان جو ہوتا ہے اس نے اپنا منشور جو ہوتا ہے, اس نے اپنی جو پلاننگ جو امپوز کرنی ہوتی ہے وہ ہمارے نمائندگان بدقسمتی سے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. مطلب بیوروکریٹس طاقتور ہیں بنسبتاً؟ جی بالکل بالکل. آپ دیکھیں ایک چیف سیکرٹری جو ہے تمام معاملات چلا رہا ہوتا ہے, تو آپ نے کہاں دیکھی کسی عوامی نمائندے کی نمائندگی آپ نے کہاں پہ دیکھی؟ آپ مجھے ایک مثال دے دیں جہاں پہ آپ نے دیکھی ہو. اگر آپ جیتے تو آپ اس ایشو پہ کس طرح کام کریں گے, اور اگر آپ نہ جیتے تو آپ اس ایشو پہ کس طرح کام کریں گے؟ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں کہ ہمارا ویژن کلیئر ہے, ہماری پلاننگ کلیئر ہے, ہم عوام کے لیے کام کریں گے, اور انشاءاللہ ہر موقع پہ کھل کے جہاں بھی عوام, آپ سمپل آپ اس سے مثال لگا لیں کہ آپ دیکھیں کہ میرے جو یونین ہے وہاں پہ ایک یونین آفس ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ اویلیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں سے لے لیں, لیکن انہیں یہاں خپلو تک آنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی ہزار مسئلے مسائل 2-3 دفعہ آنا اور کافی مشکلات کا شکار ہے. اب ہم جاتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جاتے ہیں, ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں ہمارے لوگ, لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو. ان سب چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ اوور کم کرنے کے لیے ہم نے ایک خاص لائحہ عمل طے کرنا ہے. بیوروکریسی اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کے بیچ میں ایک خاص ہم نے جو پلاننگ ہے وہ انٹروڈیوس کرنی ہے, وہ ہم نے انشاءاللہ لائحہ عمل کرنا ہے تاکہ جو عوام کی آواز ہو وہ اوپر ہو, اور انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کو بھی پھر ہم ساتھ لے کے چلیں گے. بھائی یوگو سے لے کے فلانا تک جو ہلکا ٹور ہونا ان مطلب اس کا جو وہ ہے یوگو سے شروع ہوتا ہے فلانے پہ ختم ہوتے ہیں, تو آپ ہم نے مطلب بہت سارے لوگوں نے یوگو والوں نے ایون آپ کا جو خرفا والوں نے بڑا والوں نے آپ کو شاید اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے, تو وہ آپ کو کس بیسس پہ مطلب آپ کے اوپر اعتماد کریں گے؟ ماضی میں آپ نے کون سے وہ ایسے خدمات انجام دیے ہیں کسی سیاسی تنظیم کے تھرو وابستہ رہ کے, یا اپنا پرسنل انڈیویجولی آپ نے کوئی ایسا کوئی افیکٹ جو قابل ذکر ہو؟ جی اس سے پہلے میں بتا چکا تھا کہ میں اپنے سب سے پہلے میں نچلے لیول سے میں کام کر کے آیا ہوں. میں اپنے گاؤں میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے رجسٹرڈ, میں اس میں الحمدللہ 3 کروڑ پلس کے پروجیکٹ کر کے آیا ہوں. میں اپنی کمیونٹی کو نچلے لیول سے میں اوپر لے کے آیا ہوں. آج الحمدللہ ہمارے پاس CSP آفسر ہیں, آج ہمارے پاس کمیشن آفسر ہیں, آج میرا نوجوان ہر فیلڈ میں ان کی انٹری ہے. تو اس کا احساس ہوتے ہوئے, مجھے ان چیزوں کا احساس ہوتے ہوئے آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے حلقے کے لیے, اپنے ڈسٹرکٹ گانچھے کے لیے, اپنے بلتستان کے عوام کے لیے میں کام کروں. دوسری بات الحمدللہ یوگو سے لے کے فرنو تک تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہمارے افراد ہیں وہ مجھے جانتے ہیں, میرے بارے میں جانتے ہیں, میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں. تو مجھے ان سے امید ہے, مجھے ان سے توقعات ہے کہ یہ جو باتیں جو میں بتا رہا ہوں جرنل مسئلے مسائل, یہ ہم سب کے مسئلے مسائل ہیں. میرا ماضی جو ہے وہ ان کے سامنے ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو حلقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو جاننا, لوگوں کے بارے میں پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ لوگ میرا ماضی دیکھ کے مجھے ووٹ کریں گے, مجھے سپورٹ کریں گے, مجھے تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ العظیم آج میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ عوام کی خدمت کروں گا اور اس حلقے کی تقدیر جو ہے انشاءاللہ بدلوں گا. گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گلگت بلتستان آپ دیکھیں جو ہمارا جو یہ خطہ رہا ہے وہ ایک خاص حیثیت کا حامل رہا ہے. آپ دیکھیں ماضی میں بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں وغیرہ ہمارے حق حقوق کے حوالے سے مختلف مسئلے مسائل ہیں. انشاءاللہ العظیم میں یہ کہوں گا کہ اب ہم سیاست میں آ گئے ہیں, اب نوجوان سیاست میں آ گئے ہیں. گلگت بلتستان کے حق حقوق کا ہم دفاع کریں گے, گلگت بلتستان کی آواز جو ہے وہ ایوان بالا تک پہنچائیں گے. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم ہمارے جتنے بھی نمائندگان ہیں انہوں نے جو اسمبلی کا فلور ہے وہ انہوں نے جو ان کو ہم نے ایسس دی تھی وہاں تک وہ نہیں پہنچے, ہماری آواز انہوں نے صحیح طریقے سے وہاں پہ نہیں ڈیلیور کی. انشاءاللہ اب نوجوان اوپر آ گئے ہیں, آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, گلگت بلتستان کے جتنے بھی حق حقوق ہیں اس کی جنگ ہم انشاءاللہ لڑیں گے. آپ کی نظر میں آپ کون سے ایسے سسٹم کی فیور میں ہوں گے؟ گلگت بلتستان صوبہ ہو پاکستان کا, گلگت بلتستان کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہونا چاہیے, یا گلگت بلتستان آزاد ریاست ہونی چاہیے؟
میں ایز اے نوجوان میں یہ سمجھتا ہوں، اور جتنے بھی میرے حلقے کے اور بلتستان کے جتنے بھی نوجوانوں سے انٹلیکچوئلس کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا ہے، ان سب کے تجزیات کے مطابق اور اپنے ویوز کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے۔ گلگت بلتستان کی عوام کی قربانیاں ہیں، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان کے لیے ہماری ہر قسم کی قربانی ہماری تیار ہے، اور یہ پاکستان کا صوبہ ہونا چاہیے، تبھی گلگت بلتستان کی عزت ہے، تبھی پاکستان کی عزت۔ طاہر بھائی، آپ نے پہلے کہا کہ اتحاد چھوڑ کے جو نا وہی نعرے لگائیں گے، تو ماضی میں بھی یہی نعرے لگاتے رہے ہیں کہ اتحاد چھوڑ، اتحاد خپلو، اتحاد یونین کونسل بڑا کرتا یوگو، جی اس طرح کی مطلب عوام کو ڈیوائڈ کرنا ہے یہاں پہ، مطلب اس بات سے جب آپ اتحاد چھوڑ کے نعرہ لگائیں گے تو باقی اور حلقہ نمبر 1، حلقہ نمبر 3 اور خپلو اور دیگر جو نا کھرفا بڑا یوگو سائڈ کا یہ شکایت ہم نے کئی بارہا مجالس میں سنا ہے کہ پچھلے سال جو پچھلے سیٹ اپ میں اسمبلی کے سیٹ اپ میں بلتستان میں اس میں ضمنی الیکشن میں خواتین کی مخصوص نشست پہ، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ، جی بی کونسل پہ، مطلب چھوٹ بڑ والوں کو پرائرٹی پہ جو ہے پریفر دے رہا ہے، مطلب وہ جو ہے باقی علاقوں کو اگنور کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ کی اس بات سے اتحاد چھوڑ کے نعرے سے پھر وہی پرانی سیاسی ایک وہ چیزیں نہیں ہوگا، باقی جو ان کے اندر جو اتحاد ہے پھر خپلو کا نعرہ ہے، پھر اتحاد بڑا کھپا ضرور کا نعرہ لگے گا۔ سر دیکھیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اگر آپ ہمارے حلقے کا سنہریو دیکھیں تو چھوربٹ والے بالکل ایک الگ سائڈ پہ ہیں۔ چھوربٹ کی جو پٹی ہے وہ ادھر سینٹر خپلو سے کافی دور ہے۔ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں بھی ہمیں کافی تضاد ہے کہ یہ جو حلقہ بندی جو ہونی چاہیے تھی وہ چلے پہلے جیسے بھی ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چھوربٹ جو ہے وہ اب ایک سب ڈویژن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب چھوربٹ ہم سب کی سمجھ میں ہے کہ وہ ایک الگ، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک الگ ڈائنامکس ہے، ایک الگ قسم کی وہاں پہ سیاست ہے، یہ آپ سب کو بھی بخوبی علم ہے۔ اگر دوسری طرف سے ہم ادھر دیکھیں تو سینٹر خپلو اور یوگو برا کھرفک، اس میں جو یوگو برا کھرفک ہے وہ ایک اپنی ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو نمائندہ جاتا ہے، میں اگر ابھی چھوربٹ سے ہوں تو ظاہری بات ہے کہ مجھے اپنے تمام گاؤں کو ساتھ لینا پڑے گا، مجھے انہیں اپنا منشور بتانا پڑے گا، اپنا جو کام ہے وہ انہیں بتانا پڑے گا۔ اگر میں انہیں بلا بھی لیتا ہوں تو لوگ وہی نعرہ لگائیں گے کہ اتحاد چھوربٹ ہوا ہے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا کہ ہم ایک نظریاتی لیڈر ہیں، ہم نے سب کے لیے کام کرنا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہمیں احساس ہے، ہمیں ان لوگوں کا درد ہے کہ ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے، یہ پورا حلقہ میرا اپنا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے دل جان سے کام کریں۔ پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں اور بڑی 3 جماعتیں ہیں، پی ایم، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی۔ کون سی پارٹی کا طرز سیاست آپ پسند کرتے ہیں؟ یہ تو آپ نے یہ ہے کہ مجھ سے الیکشن سے پہلے ہی کافی جو ہے ٹپیکل ٹائپ کا کوشچن پوچھ لیا ہے۔ آپ دیکھیں ہر پارٹی کی جو ایک سیاست ہوتی ہے وہ ایک الگ طرز کی ہوتی ہے۔ پیپل پارٹی کا ایک الگ ویژن ہے، الگ نعرہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان۔ اسی طرح آپ دیکھیں نون لیگ کی اپنی ایک الگ ڈائنامکس رہی ہے کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، خان صاحب کی ایک اپنی ایک الگ ویژن ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کو جو ہے اوپر لانا ہے، مختلف جو اداروں میں جو کمی بیشی ہیں ان کو پورا کرنا ہے، کرپشن سے پاک پاکستان۔ تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایز اے یوتھ ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، ہر کسی کا احتساب ہو، احتساب کا پروسیس ہم سے شروع ہونا چاہیے تاکہ نیکسٹ جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی اس پروسیس سے گزر سکے اور ہم سب ترقی کر سکیں، ہم سب آگے بڑھیں۔ تو جو بھی اچھا کام کرتا ہے ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ جو احتساب کا سسٹم ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم خود اس کے حق میں ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے۔ کیا آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ گانچی میں بھی نیب کو آنا چاہیے؟ جی بالکل آنا چاہیے، نیب کو آنا چاہیے، دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور ہر کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ وہ احتساب کے لیے پیش ہو تاکہ عوام میں اس کی جو کلیئرٹی ہے وہ واضح ہو۔ کیا آپ کی نظر میں نیب جو ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائی کرنے کا ایک ادارہ نہیں ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ نیب کچھ ایسا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں اس میں جو گئے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، ان کا یہ ڈیوٹی ہے، ان کی یہ فرض ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں۔ جیسا کہ آج آپ لوگ ادھر ہیں، آپ مجھ سے سوالات کریں تو آپ اپنا کردار ادا کریں، لیکن واضح اس وقت ہوتا ہے کہ جب فائنل ڈیسیجن آ جائے، کسی کے بارے میں ریسرچ ہو یا پراپر اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ آ جائے کہ اس بندے نے یہ کیا ہے یا یہ تحقیقات ہوئی ہیں، اس ٹائم پہ ہم سب کے
क्या आप वाज़ेह हो समझते हैं कि जाए। पिछली हुकूमत ने छोड़ को सब डिवीज़न बना के छोड़ के एक देरीना ख्वाहिश पूरी की है, छोड़ के आवाम का और एक देरीना मसला हल किया? जी बिल्कुल, इस अच्छे काम की मैं तायद करता हूँ। उसका क्रेडिट आप किसको देंगे, सुल्तान साहब को, मुस्लिम लीग नून को, या गुलाम हुसैन साहब को, शिरीन अख्तर साहिबा को, या मेजर अमीन साहब? मैं उसका क्रेडिट जो है छोरबट की आवाम को दूंगा, छोरबट की बाशऊर आवाम को दूंगा, और साथ ही साथ सुल्तान अली खान साहब की भी बड़ी एफ़र्ट है, हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी बहुत एफ़र्ट है, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसके हम फुल टाइम तायद करते हैं। अगर यही चीज़ें लेके सुल्तान साहब आपके अगेंस्ट में भी किसी अपने लाजिम बात है, वो PMLN का प्रेसिडेंट है, तो वो अपने PMLN के उसको सपोर्ट करेंगे, तो छोड़ के आवाम इम्तिहान में डालेंगे कि वो आपको सपोर्ट करें, या इस अच्छे काम की बेस पे सुल्तान साहब के मतलब वो PMLN के किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करें? सर देखें, हर चीज़ का एक टेन्योर होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ अपने एक मुकर्रर वक्त पे होती है। मैं समझता हूँ कि अब उनका जो टेन्योर था वो पूरा हो चुका है। उनको चाहिए कि नौजवानों को मौका दें, नौजवानों को आगे लाएं, नौजवानों को प्रमोट करें। हल्के के आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि नौजवानों को आगे लाएं, नौजवानों को मौका दें। भाई आप कह रहे हैं कि नौजवानों को आगे लाएं, नौजवान इस वक्त जो इस मैदान के अंदर आ रहे हैं अगले इलेक्शन में, उसमें सैयद नज़र अब्बास भी नौजवान है, आसिफ एडवोकेट भी नौजवान है, वज़ीर विलायत भी नौजवान है, तो आप अपने समेत इन चार में से किसको प्रेफर करेंगे कि कौन सा नौजवान आगे होना चाहिए? सर हम यही कहते हैं कि हमारा माजी आप लोगों के सामने है। मैंने पहले कहा कि हमारा एक महदूद सा इलाका है जिसमें किसी के बारे में जानना, किसी की लाइफ के बारे में जानना किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आवाम खुद देखें, खुद पसंद करें, खुद हमारे कामों को देखें, फिर उसके बाद आप लोग वो प्रेफर करें कि किसको होना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ कि जितने भी नौजवान आए माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑफर हुआ है या किसी सियासी पार्टी के साथ कोई बातचीत चल रहा है? जी बिल्कुल, पार्टियों की तरफ से ऑफ़र हैं, पार्टियों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स आ रही हैं, लेकिन हम यही कहते हैं, हम इकबाल को फॉलो करते हैं कि क्यों दर बदर फिरता है औरों के दरबार में इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। तो हम काम चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नौजवानों को आगे आना चाहिए, तो आप ज़ोहैर भाई ने जिस तरह के नाम गिने हैं 4-5 नौजवानों की, ये 5-6 नौजवान आपस में मिल बैठ के कोई मतलब इस इलेक्शन में नौजवानों को कोई स्ट्रेटजी बना के आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करके किसी नौजवान को ही असेंबली में भेजने के लिए कोई लाहेमत हो सकता है? सर बात कुछ यूँ है कि आप देखें जितने भी आए हुए हैं हमारे कंपटीटर्स जो आए हुए हैं, अवामी नुमाइंदा बनने के ख्वाहिशमंद जितने भी आए हुए हैं, वो सब एक अपना नज़रिया लेके आए हैं। और हमारे जो हलके में जो अवाम है बाशऊर, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हर नौजवान तालीम याफ्ता है। आप देखें कि हर बंदे के इंटरनेट तक एक्सेस है, हर बंदा सियासी तौर पर बाशऊर है। तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो अवाम के लिए बेहतर है, कौन अवाम के लिए काम कर सकता है, कौन आगे जा सकता है और अवामी इशूज़ को ऊपर ला के हमारे हलके की तकदीर बदल सकता है। तो नाजरीन, ये हमारे साथ इस आज के प्रोग्राम में थे ताहिर अली सानी भाई, जो कि आने वाले अपकमिंग इलेक्शन में भरपूर तरीके से जाने की बात कर रहे हैं और आप लोगों ने इनको भरपूर तरीके से सुना। इस उम्मीद के साथ कि इस इलेक्शन में सारे उम्मीदवार अपने रिश्ते, अपने ताल्लुक़, अपनी दोस्ती, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, सबको उनकी अहमियत और हैसियत को बरकरार रखते हुए इलेक्शन में एक इखलाकी दायरे के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।